शुमाइल के मुंह में नवाला ठुसा हुआ था, गाल फूले हुए, आंखों में चमक। बोली, मेरा लाइव शो तो बहुत मजे का होता है अयान। शुमाइल ने फौरन इजाफा किया, और मेरे लाइव में एक स्पॉन्सर ना अभी हैं जो मेरे नंबर 1 फैन हैं। आप आएंगे ना, मुझे टिप देंगे। अयान ने गोश्त का लुकमा हलक से उतारा, हल्का सा खांसे। परवीन और जोएल ने एक दूसरे को मैनी खेज नजरों से देखा तो वो दोबारा खांस कर बोले, जरूर आज रात में तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आऊंगा। वाह, मुझे पता था दादा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अफसोस सालिस घर पर नहीं, वो भी आते। ओ सालिस का जिक्र आते ही शुमाइल ने परवीन की तरफ देखा। अम्मी अबू कब घर आएंगे? डाइनिंग टेबल पर लम्हा भर को सन्नाटा छा गया। स्मिथ खान, किसी में हिम्मत ना हुई कि कुछ बोले। सबको डर था परवीन को दुख ना हो जाए। उल्टा परवीन ही ने सर उठाकर सबकी तरफ हैरानी से देखा कि अचानक सब खामोश क्यों हैं। फिर कंधे उचकाकर वो दोबारा आराम से खाने लगी। सब खाना खत्म होने पर तानिया ने हिचकिचाते हुए कहा, परवीन, वो मेरे ताज़ियती जज्बात कबूल करें। परवीन, क्या? वो उलझ गई। हाँ? तानिया फिर धीरे से बोली, सालिस के बारे में। परवीन को जैसे याद आया, ओ मैं तो भूल ही गई थी कि सालिस मर चुका है। अब समझ आया कि अभी शुमाइल ने बाप का जिक्र किया तो सब उसे ही क्यों देखने लगे थे। परवीन को याद रहा कि ये झूठी मौत वाली कहानी अभी सबसे पोशीदा है और उसे हर वक्त याद रखना है कि वो मरहूम है। वो दिल में बड़बड़ाई, नॉवलों में तो हीरोइन को अक्सर ये प्लान बताया ही नहीं जाता। मेरा हीरो भी निहायत काबिल एतबार निकला। मुझे ही हर दम याद रखना पड़ता है कि हुजूर फौत हो चुके हैं। वो हल्का सा सर पीट कर बोली, मैं बहुत गमजदा हूँ। यह कहकर एक और बाइट काटा, फिर कांटे से एक टुकड़ा उठाकर शुमाइल की प्लेट में रखा। लो बेटा, ये भी खाओ। सब गम और ये भूख। सबने एक बार परवीन और तीनों बच्चों को देखा, फिर देखा कि चारों एक दूसरे को जानी पहचानी मुस्कुराहट देते हुए मजे से खाना खा रहे हैं। परवीन पहले ही तीनों नन्हे शहजादों शहजादी को हिदायत दे चुकी थी कि बाप जिंदा होने का जिक्र किसी के सामने नहीं करना। खाने के बाद परवीन बच्चों के साथ ऊपर चली गई। किचन में सजावट करवाते हुए तानिया ने जोएल को आहिस्ता से कहा, मैंने सुना है कभी कभी सदमा इतना गहरा हो कि रोना भी बंद हो जाता है। लगता है परवीन अभी तक संभली नहीं, शायद उसे मौत का मफहूम पूरी तरह समझ ही नहीं पा रही। बाज लोग साल भर बाद जाकर नॉर्मल होते हैं। जोएल ने फिक्रमंदी से कहा, क्या हमें उसके लिए कोई थेरेपिस्ट ढूंढना चाहिए? तानिया तजब्जुब में पड़ गई, कहीं ये हद से ज्यादा एहतमाम ना हो जाए। ऊपर से वो खुद डॉक्टर है, वो भी हरफन मौला। जोएल खामोश हुआ तो एक तरफ बैठे अयान बोल उठे, नहीं इसकी जरूरत नहीं। मेरे नजदीक ये सूरत हाल ठीक है। अगर महबूब के मरने के बाद आदमी जीना छोड़ दे तो वो मेरे अयान स्मिथ का खून नहीं। तानिया और जोएल, उन्होंने बैक वक्त आयान की तरफ देखा। अरे हुजूर, कभी खुद भी तो मरने जीने की बातें करते थे जुमरत के बाद। अयान उनके निगाहों का मफहूम समझे बगैर बोले, चलो जोएल, अब अपने असल काम की तरफ आए। जी। तीनों ऊपर गए। तानिया के जहन में अब भी यही था कि परवीन अंदर से टूट चुकी है। जब वो परवीन के कमरे में पहुंची तो चारों बच्चे खेल कूद में मगन थे, कमरा जैसे छोटा सा मेला। तानिया ने कहा, परवीन, अब्बू और जोएल स्टडी में बुला रहे हैं, कहते हैं जरूरी बात करनी है। परवीन ने सर हिलाया, बच्चों को तानिया के सुपुर्द किया और स्टडी की तरफ चल दी। स्टडी में दाखिल होते ही उसे जोएल और अयान सोफे पर डटे नजर आए, चेहरे संजीदा। जोएल दरवाजे तक गया, बाहर कोई ना हो उसकी तसल्ली की, फिर एक मुलाजिम को पहरे पर खड़ा करके दरवाजा बंद किया। परवीन भी सीधी होकर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे कोई जिंदगी और मौत जैसा मामला ज़ाहिर बहस आने वाला है। नहीं तो इतनी खुफिया तैयारी क्यों? अयान ने बात शुरू की, परवीन, बात यह है कि कंपनी में जोएल को मुकम्मल इख्तियार देने के लिए मैं अपनी 51% हिस्सेदारी उसे दे चुका। अब तुम और बच्चों के लिए 20% से भी कम बचता है। जोएल समझता है तुम्हारा हिस्सा कम है। ये बेजायका सा मौजू सुनकर परवीन ने जम्हाई ली, आंखें बोझल हुई। मेरे लिए बहुत है, मैं वैसे भी वहाँ कोई काम थोड़ी करती हूँ। अयान अयान ने जोएल की तरफ देखा। जोएल ने नरमी से कहा,
شیئرز کے ساتھ ایک اور بڑا ورثہ بھی ہے، اور چونکہ شیئرز میں ابو نے مجھ پر تھوڑی سی جاں بیداری کی ہے، اس لیے وہ اکاؤنٹ تمہیں دے دیتے ہیں۔ پروین چونکی۔ کون سا اکاؤنٹ؟ جویل آہستہ ہوا۔ تم نے پچھلی بار امپیریل لیگ کے بارے میں سنا تھا نا؟ فروین۔ جویل نے سلسلہ جوڑا۔ ابو نے بہت دقت سے اس گروپ میں جگہ بنائی۔ وہاں بڑے لوگ آپس میں بزنس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، مارکیٹ سے پہلے خبر ملتی ہے۔ تم سمجھ سکتی ہو اس اکاؤنٹ کی حیثیت؟ ہاں، سمجھ سکتی ہوں۔ جویل نے اس بات میں سر ہلایا اور ایان کی طرف دیکھا۔ تو یہ اکاؤنٹ اب تمہیں ملے گا، میں اس کے قوانین طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ ایان نے سنجیدگی سے موبائل نکالا جیسے کوئی مذہبی رسم ادا کرنی ہو۔ پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنا رسمی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایان نے گہرا سانس لیا۔ مجھے معلوم ہے تم جویل پر احسان نہیں جتانا چاہتی۔ یہ اکاؤنٹ واقعی کسی بھی شیئر سے قیمتی ہے۔ بس آئندہ اہم خبریں جویل سے شیئر کرتی رہنا، یہی کافی ہوگا۔ جویل بھی مسکرایا۔ پروین، تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ پروین نے صاف کہا، میں جھجک نہیں رہی، مجھے اکاؤنٹ نہیں چاہیے۔ تمہیں اس کی ضرورت نہیں؟ جویل نے دھیمی سانس بھری۔ مجھے پتا ہے تمہارا سارا دھیان میڈیکل ریسرچ پر ہے، بزنس کبھی ترجیح ہی نہیں رہی، اس لیے یہ اکاؤنٹ تمہارے لیے ایک اچھا سا ایکسٹرا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، مگر آگے چل کر۔ پروین کے ہونٹ ذرا سکڑے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اس اکاؤنٹ کے بارے میں خاندان سے باہر کسی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ امپیریل لیگ کا اصول تھا، سوائے جانشین کے کسی کو اس کے وجود تک کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے جویل کے چند قریبی ساتھی صرف اتنا جانتے تھے کہ کوئی غیر معمولی کمرشل اکاؤنٹ موجود ہے، یہ نہیں کہ وہ کس نوعیت کا ہے یا کس ادارے سے جڑا ہے۔ ہاں، ان کے گھر کی صورتحال ذرا مختلف تھی۔ ایان نے پروین اور جویل دونوں کو جانشین مان رکھا تھا، اس لیے سب کچھ بچھا کر سامنے بیٹھے تھے تاکہ کھل کر بات ہو سکے۔ حتیٰ کہ تانیہ بھی اس میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اسی واسطے پروین نے ابتدا میں سب کچھ صاف نہیں کیا۔ کہیں بات کھل گئی تو اسے اکاؤنٹ قبول کرنا پڑ جائے گا، اور وہ چاہتی نہیں تھی۔ اوپر سے اسے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ منڈی نے اس کے خلاف چال کیوں چلی۔ سارا ستم اسی اکاؤنٹ کے لیے تھا۔ پروین نے جویل کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ میرا بھی وہاں اکاؤنٹ ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایان اور جویل دونوں حیرت سے اسے تکنے لگے۔ چند ثانیے بعد جویل نے کھنکار کر کہا، پروین، صرف انکار کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے پاس بھی اکاؤنٹ ہے۔ ایان بھی چپ رہے، پھر جیسے کسی نقطے تک پہنچے بولے، کیا ثالث بھی اس گروپ میں ہے؟ اس نے اپنا اکاؤنٹ تمہیں منتقل کر دیا؟ مگر ایسا کیسے؟ اگر وہ اندر تھا تو پچھلی بار جب کنگ اپنے شیئرز بیچ رہا تھا تو ثالث نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ دونوں کے چہروں پر وہی ششدر سے تاثرات دیکھ کر پروین کو سچ بتانا پڑا۔ میرا مطلب ہے کہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے۔ اس بار تو دونوں اور بھی چپ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایان نے فون نکالا، گروپ چیٹ کھولی اور سیدھا پوچھا، تم کون ہو؟ کیٹ۔ ایان، جویل۔ وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ تم گروپ میں داخل کیسے ہوئی؟ ایان نے آخر کار پوچھا۔ کنگ نے ایڈ کیا۔ پروین نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ بس یوں ہی، اور میں شامل ہو گئی۔ ایان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا سا، اتنی سادگی سے؟ جی۔ ایان نے بے اختیار سر جھٹکا۔ کبھی وہ خود اس گروپ میں جگہ بنانے کو برسوں باہر کھپتے رہے تھے۔ اسمتھ کارپوریشن کو ملک میں عروج دیا، 2 ریفرلز ڈھونڈے، 3 سال پروبیشن کاٹا، تب کہیں جا کر دروا ہوئے تھے۔ اور یہاں کنگ نے سیدھا دعوت دے دی۔ اسے صرف آہ بھرنا نصیب ہوا۔ پروین، تم نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جویل نے بھی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ بہت کمال پروین۔ پروین مسکرا دی۔ اس لیے مجھے یہ اکاؤنٹ نہیں چاہیے، اسے جویل کے پاس ہی رہنے دیں۔ در حقیقت ایان یہ اکاؤنٹ پہلے بھی جویل کے سپرد کر چکے تھے۔ پھر جب پروین کی واپسی سے ایان کو دوبارہ جینے کا حوصلہ ملا تو جویل نے یہ اکاؤنٹ انہیں لوٹا دیا۔ اب ایان نے پھر کارڈ آگے بڑھایا، جب تمہاری بہن کے پاس اپنا ہے تو یہ واپس تمہارے پاس جویل، پاس ورڈ ویسا ہی ہے۔ ویسا ہی؟ یعنی جب چاہے جویل لاگ ان ہو کر گروپ کی خبریں دیکھ سکتا تھا؟
جویل کی آنکھوں کی تہ میں نرمی لہری۔ ایان کا اپنے منہ بولے بیٹے پر پیار بالکل عیاں تھا۔ اس نے رسمیت چھوڑ کر اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ کا قضیہ نمٹا تو ایان نے غور سے پروین کی طرف دیکھا۔ پروین، تمہارا آگے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ پروین نے بھویں اٹھائیں۔ ایان نے ہچکچا کر کہا، مہدی خاندان پر ادھر تو فانی دن تھے، اس لیے بات مؤخر کی، مگر تم اور ثالث صرف منگنی تک تھے۔ صاف لفظوں میں وہ تمہارا محبوب، وہ میرا منگیتر ہے۔ نہ معلوم کیوں پروین کو لفظ محبوب اچھا نہ لگا۔ اس نے فوراً درست کیا۔ ایان نے ذرا رک کر بات بڑھائی، بہرحال ابھی وہ منگیتر ہی ہے، زندگی آگے دیکھ کر جینی چاہیے۔ اگر تم چاہو تو کوئی دوسرا نہیں رہنے دیجیے۔ پروین نے نرم مگر قطعی لہجے میں بات کاٹی۔ وقت ہی نہیں ہے۔ پھر اٹھی۔ اگر اور کوئی بات نہیں تو میں چلوں؟ ہاں، اگر تمہارا کچھ کام ہے تو جاؤ۔ ایان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دروازے سے باہر تھی۔ پروین نے جاتے ہی جویل کے ہونٹوں پر دبی ہنسی کے ساتھ کہا، ابو، لگتا ہے اسے واقعی ثالث سے محبت ہے۔ ایان نے لمبی سانس بھری۔ ہاں۔ پھر آہستہ بولا، ہمارے گھر میں جو بھی چاہا دل سے چاہا۔ تم اور تانیہ پھر ملے تو میں خاموش رہا، مگر پروین، کاش وہ تھوڑی سی خیر سنجیدہ نکلتی، میرے راستے پہ نہ چلتی۔ زمرد، اس کی ایک عمر کی محبت رہی۔ واقعی ساتھ تو صرف 2 سال ملے، اس کے بعد 26 برس 8 مہینے 3 دن اکیلا پن تھا اور بس۔ اس نے سمجھوتا کرنے کی کوشش بھی کی مگر دل نہ مانا۔ اسی درد کے تجربے نے اسے پہلے پہل ثالث کے خلاف کیا کہ کہیں بیٹی اسی راہ کی مسافر نہ بن جائے۔ پھر ثالث نے بار بار آ کر ثابت کیا کہ وہ پروین سے سچی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ منگنی کے وقت تک ایان کا دل مان چکا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اچانک وہ مر جائے گا؟ اس لیے وہ محبوب کا لفظ دہرا رہا تھا کہ خود کو اور پروین کو یہ یاد رہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ اس کے پاس ابھی اختیار ہے کہ چاہے تو نئی زندگی بسا لے، مگر پروین کی آنکھوں میں تو کوئی تلاش ہی نہیں تھی۔ ایان انہی خیالوں میں تھا کہ در کھلا اور شمائل اندر جھانک آئی۔ نانا جان، میں نے لائف شروع کر دیا ہے، آئے نا۔ ایان۔ اتنی دیر میں شمائل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، موبائل آگے کر کے بولی، نانا جان میں لائیو کر رہی ہوں، پہلے آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہاں؟ یہ تو پہلے سے ہی ہے آپ کے موبائل میں، کہیں آپ اوروں کے لائیو تو نہیں دیکھتے؟ شمائل فوراً منہ پھلا بیٹھی، پھر آپ میری کیوں نہیں دیکھتے؟ ایان۔ شمائل غصے سے بولی، یقیناً آپ کسی اور کی لائیو دیکھتے ہیں، مطلب آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، میں ناراض ہوں۔ ایان۔ شمائل نے تیور چڑھاتے ہوئے اس کی ایپ کھولی، مجھے دیکھنا ہے نانا جان، روز کس کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ کیوٹ ہے؟ ایان نے آہستہ کہا، تم جتنی ہی کیوٹ ہے۔ شمائل کے ہاتھ تھم گئے، ہونٹ پھلا کر بولی، نانا جان آپ تو بڑے جانبدار نکلے، آپ کو باہر کے جنگلی پھول گھر کے پھولوں سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ ضرور کسی چھوٹی چلاک لومڑی نے آپ کو بہکایا ہے۔ ایان نے پیشانی سہلائی، یہ بولنا تم نے کس سے سیکھا؟ شمائل، زینڈر سے۔ وہ کہتا ہے لڑکوں کو جنگل کے پھول زیادہ بھاتے ہیں، اس لیے حارث بار بار میاں کا ذکر کرتا ہے، لیکن میں نے زینڈر کو سمجھا دیا ہے، میاں جنگلی پھول نہیں، اپنے گھر کا پھول ہے، وہ ہماری فیملی ہے۔ ایان۔ شمائل لائیو ایپ میں لاگ ان ہوتے ہوئے بھی سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، اچھا یہ بتائیں، امی زیادہ کیوٹ ہیں یا وہ سٹریمر جسے آپ پسند کرتے ہیں؟ ایان۔ اپنی نواسی اور بیٹی کا موازنہ کیسے کرے؟ جواب الجھ گیا تو شمائل تڑپ کر بولی، برابر کیوٹ نہ کہیے گا۔ ایان نے پھر ماتھا تھاما، آہستہ سے بولا، پہلے وہ سٹریمر دیکھ لو جسے میں فالو کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں، شمائل نے نخرے سے کہا، پہلے جواب دیں پھر دیکھوں گی۔ ایان نے چور نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا کہ کہیں پروین سن نہ لے، پھر سرگوشی کی، وہ لڑکی تمہاری امی سے بھی زیادہ کیوٹ ہے۔ شمائل۔ اس کی انگور جیسی سیاہ آنکھیں پھیل گئیں، نانا جان یہ تو زیادتی ہے، امی جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ غرا کر بولی، مجھے ابھی دیکھنا ہے کون ہے۔ وہی کہہ کر اس نے ایپ کھولی۔ ہوم پیج پر بڑا سا آئی ڈی جگمگا رہا تھا، اسپانسر گرینڈ پا۔ شمائل۔ اس کا پہلا رد عمل، ارے نانا جان آپ کا نام تو میرے نمبر 1 اسپانسر جیسا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایان کے اپنے بھی لاکھوں فالورز ہیں،
وجہ صاف تھی، جو ایک ہی بار میں ملینز کے گفٹس تھے وہ ایپ پر مشہور ہو ہی جاتا ہے، اور ایان صرف ایک سٹریمر کو فالو کرتے تھے۔ شمائل نے پروفائل کھولا اور اپنی ہی تصویر دیکھ کر سن ہو گئی۔ وہ چونک کر رک کر دیکھنے لگی۔ اسپانسر گرینڈ پا؟ ایان نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ شمائل پھر جیسے ساری گرہیں کھل گئیں، چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تو آپ ہی میرے اسپانسر نانا ہیں نانا جان، آپ تو سب سے بہترین ہیں۔ ایان ابھی مسکرانے ہی والے تھے کہ وہ یکدم ناک چڑھا کر بولی، لیکن آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں امی سے زیادہ کیوٹ ہوں؟ امی سب سے پیاری ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں۔ ایان اس بچی کی ماں سے محبت واقعی آخری حدوں پر تھی۔ اس روز سے جب سے شمائل کو معلوم ہوا کہ اس کا اسپانسر نانا ہی ہے، وہ لائف میں اور بھی پیار سے پکانے لگی۔ دادا جان ایک اور جہاز بھیجیں، مجھے پلین دیکھنا ہے۔ اسکرین پر گفٹس کا جہاز تیر گیا۔ شمائل کھیلتے کھیلتے بولی، نانا جان اگر میں 4 کل کر دوں تو ایک لمبی سی آئین 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 والی قطار چلا دیجیے گا۔ چوتھا کل ہوتے ہی اسکرین پر سینکڑوں آئین 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 کی بارش ہونے لگی۔ ناظرین کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ پہلے سویٹ سیم گفٹس کے پیچھے نہیں پڑتی تھی، اسپانسر نانا حد سے زیادہ بھیجتے تو وہ روک دیتی، مگر آج سویٹ سیم خود فرمائشیں کر رہی تھی۔ کچھ کمنٹس آنے لگے، مانگو تو اچھی نہیں لگتی، میں دینے کو تیار ہوں مگر فرمائش بری لگتی ہے۔ پتہ نہیں اسپانسر نانا کو برا لگا یا نہیں، مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے۔ سویٹ سیم آج ہمیں اپنا سمجھ کر مانگ رہی ہے، اور اسپانسر نانا کا مزاج کتنا نرم ہے۔ کیا سویٹ سیم کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ آج تو خود ٹپس مانگ لی۔ واہ بھائی، اور سٹریمر پردے میں بات کرتے ہیں، یہ تو سیدھی سیدھی مانگ رہی ہے۔ شمائل نے چند جملے دیکھے، ہونٹ سکیڑے اور سیدھا جواب دیا، وہ میرے نانا ہیں، میں ان سے گفٹ مانگوں تو اس میں کیا مسئلہ؟ تب کچھ تلخ آوازیں بھی نکل آئیں، کیا وہ نسلی نانا ہیں؟ نانا تو تب ہوتے ہیں جب خون کا رشتہ ہو۔ 2 بار نانا کہنے سے کوئی امیر خاندان کی پوتی نہیں بن جاتی۔ ہاں وہی بچی چھوٹی ہے، فرق سمجھ نہیں آتا، ماں باپ بھی شاید پرواہ نہیں کرتے۔ یقیناً سب ایسے نہیں تھے، ہزاروں مثبت تبصرے بھی تھے، اگر یہ چند نوکیلے جملے مسز مہدی کے کانوں تک جا پہنچے۔ وہ پہلے بھی جانتی تھیں کہ شمائل لائف کرتی ہے، اور ثالث بظاہر محروم کو اعتراض نہ تھا، اس لیے انہوں نے بھی کچھ نہ کہا، مگر آج وہی تلخ تبصرے دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ سیدھا ولا کی طرف چل پڑیں۔ ادھر پروین سوئٹزرلینڈ جانے کا بہانہ سوچ رہی تھی۔ V16 ڈھونڈنا لازم تھا، ملک میں ثالث کے بقیہ معاملات وہ سمیٹ چکی تھی، کمپنی اب اس کے بغیر بھی چل رہی تھی۔ وہ زینڈر کے لیے جین سیرم کی تلاش میں مزید تاخیر نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے میں مسز مہدی تیزی سے اندر آئیں، کمرے میں پروین کو بیڈ پر دیکھ کر براہ راست برس پڑیں۔ پروین تم پھر بستر پر کیوں لیٹی ہو؟ پروین کیا؟ انہوں نے بھویں اٹھائیں اور اٹھ بیٹھیں۔ کیا ہوا؟ پروین کی وہی ساکھ سی بے نیازی دیکھ کر مسز مہدی کے ضبط کا پیالہ چھلک گیا، مگر پھر بھی لہجہ قابو میں رکھتے ہوئے بولی، فوراً جا کر شمائل کو سنبھالو، لائف میں غیر کو نانا کہہ رہی ہے اور اوپر سے گفٹس مانگ رہی ہے۔ ہمارا گھر پیسوں کا محتاج نہیں، دوسروں کے سامنے یہ تماشا کیوں؟ جو چاہیے میں دلوا دوں گی۔ پروین کیا کسی اجنبی کو نانا کہنا ٹھیک ہے؟ پروین کو معلوم تھا کہ شمائل کی لائف سٹریمز میں ایک وفادار پرستار ہے اسپانسر نانا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شمائل کبھی حد سے آگے نہیں جاتی، وہ کسی اجنبی مداح سے چیزیں نہیں مانگتی، الا یہ کہ وہ کوئی اپنا ہو۔ اپنا؟ پروین نے لمحہ بھر سوچا اور اندازہ لگا لیا۔ اس نے کہا، چلیں ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شمائل کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شمائل کی لائف سٹریم چونکہ ذرا شور شرابے والی ہوتی ہے، اسی لیے پروین عموماً ساتھ نہیں بیٹھتی۔ راستے میں مسز مہدی نے اسپاٹ چہرے والی پروین پر نظر ڈالی اور آہستہ سے گویا ہوں، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں کہ شمائل نے ہمیں شرمندہ کیا، مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ آپ کے والد کو برا لگے گا کہ وہ ایک غیر کو نانا کہہ رہی ہے۔ وہ ابھی ابھی اپنی سخت باتوں پر پردہ ڈال رہی تھیں۔
مسز مہدی جیسی عورتیں باہر کی دنیا میں مہدی خاندان کی ساکھ کی پرواہ بہت کرتی ہیں۔ بھلا وہ کیسے برداشت کرتی ہیں کہ شمائل کسی اور سے کچھ مانگے؟ لیکن جب انہیں یاد آیا کہ یہ بزرگ خاتون پہلے پروین کے ساتھ کتنی ترشرو رہتی تھیں اور آج خود وضاحت دے رہی ہیں، تو پروین نے درگزر کر لیا۔ تھوڑا بہت بدلاؤ بھی غنیمت ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دونوں شمائل کے کمرے کے دروازے تک پہنچیں۔ پروین نے ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اس نے شمائل کی طرف دیکھا اور اس کے فون کی طرف اشارہ کیا۔ شمائل سمجھ گئی اور بولی، مام آپ 1 منٹ رکیں، یہ آخری ٹیم بیٹل ہے، اگر ہم جیت گئے تو میں کرسٹل پش کر دوں گی۔ پروین نے سر ہلایا اور قریب صوفے پر جا بیٹھی۔ مسز مہدی، انہوں نے پروین کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ بطور ماں وہ حد سے زیادہ لاڈ کر رہی ہے، خود بات کرنے آئی ہے اور اب گیم ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ ناگواری کے باوجود جب انہیں یاد آیا کہ ثالث تو شمائل کو اس سے بھی زیادہ پیار دیتا تھا تو وہ کچھ نہ کہہ سکیں اور خاموشی سے پروین کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ شمائل نے کہا تھا کہ ٹیم بیٹل جیتو تو کرسٹل پش ہو جاتا ہے، مگر اس بار لڑائی برابر رہی اور آخر میں دونوں جانب ایک ایک کھلاڑی بچا۔ یوں میچ کھنچ گیا اور پورا 15 منٹ بڑھ گیا۔ انتظار کرتے کرتے مسز مہدی بے چین ہونے لگیں۔ انہوں نے پلٹ کر پروین کی طرف دیکھا۔ وہ پھر صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں مونڈے بیٹھی تھی۔ کیا واقعی اسے نیند آ گئی؟ مسز مہدی، ادھر شمائل کی بک بک جاری تھی، نانا کیا مجھے مزید 15 منٹ لڑنا پڑے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں 5 منٹ میں گیم ختم کر دوں گی۔ اگر ختم نہ ہوا تو آپ کے ساتھ 3 گھنٹے کھیلوں، اس میں کیا مسئلہ؟ مگر اگر میں جیت گئی تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اسپورٹس کار؟ نہیں، ایک تو میرے پاس ہے، ڈیڈ نے لے دی تھی، تو پھر کیا چاہیے؟ مجھے خاص ضرورت تو نہیں، آپ $1,000,000 کا گفٹ دیں گے؟ یہ تو ذرا چھوٹا ہے، مجھے 2 ملین چاہیے۔ مسز مہدی، ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ 3 گھنٹے کھیلنا؟ کیا ایک سنجیدہ لڑکی کو ایسی بات زیب دیتی ہے؟ ابھی تو یہ بچی ہے اور باتیں دیکھو۔ انہوں نے کھنکار کر پاس بیٹھی پروین کو جگایا۔ پروین نے آنکھیں ملیں اور شمائل کی طرف دیکھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ شمائل گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے ٹیم بیٹل میں مزے سے مخالف کا کرسٹل پش کر دیا۔ میں چاہتی ہوں جلدی ختم ہو، موم بے چین ہو رہی ہیں اور نانا میں جیت گئی، ابھی گفٹس مت برسائیں، اگلی بار، بائے۔ یہ کہہ کر اس نے لائیو سٹریم بند کی اور پلٹ کر پروین اور مسز مہدی کو دیکھا۔ موم کیا ہوا؟ پروین نے انگڑائی لی، تمہارے اسپانسر نانا کے بارے میں۔ وہ بات پوری کرتی اس سے پہلے مسز مہدی بول اٹھی۔ شمائل، آئندہ اس اسپانسر نانا سے دور رہنا۔ شمائل نے گردن کج کی۔ کیوں؟ مسز مہدی فوراً بولی، کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں۔ شمائل، کیا؟ مسز مہدی نے کہا، آن لائن ملنے والے سب لوگ برے ہوتے ہیں، دیکھو وہ تمہیں تحفے پہ تحفہ بیچتا ہے، ضرور اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ شمائل نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میرے اسپانسر نانا ایسے نہیں، وہ تو… کیا؟ مسز مہدی کا لہجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جو شرط اس نے لگائی وہ دیکھو، اگر تم نہ جیتو تو اسے 3 گھنٹے ساتھ کھلاؤ۔ تم مہدی خاندان کی بیٹی ہو، وہ ہے کون جو تم سے کھیلنے کی شرط لگائے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں۔ تم نے تو میرے ساتھ بھی 3 گھنٹے نہیں کھیلا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی جلن بھی تھی۔ شمائل، کیا؟ اس نے پلکیں جھپکیں، لیکن نانا تو… دادا؟ کون سا دادا؟ وہ دھوکے باز لگتا ہے۔ شمائل، مجھے تمہاری لائیو سٹریم سے اعتراض نہیں، مگر گفتار کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ اور سنو، وہ تمہاری ماں کے والد نہیں ہیں، پھر اتنے پیار سے نانا کیوں کہتی ہو؟ شمائل، وہ تو… مختصر یہ کہ اسپانسر نانا سے ناتا توڑ دو۔ مہدی خاندان کے بچوں کو غیر لوگوں سے تحائف نہیں مانگنے چاہیے، اپنے بڑوں کے سوا کسی سے پیسہ قبول نہیں کرنا، سمجھی؟ شمائل، اس نے اپنی بڑی بڑی انابی آنکھیں جھپکائیں اور التجا بھری نظر سے پروین کی طرف دیکھا۔ موم! پر دادی تو اسے بولنے ہی نہیں دے رہی تھیں، بلکہ جب اس نے پکارا تو مسز مہدی نے اور سختی سے ڈانٹ دیا۔ ماں کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ماں ہر بات تمہاری نہیں مان سکتی، سن لو، یہ ناممکن ہے، فوراً اسپانسر نانا کی ساری کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر دو۔
جو ٹپس ملے ہیں وہ واپس کرو، آئندہ اس سے کچھ نہیں لوگی۔ شمائل یہ سن کر پروین ہنس دی۔ ہنسی بہت دبی ہوئی تھی مگر اس نے مسز مہدی کو پھر بھڑکا دیا۔ پروین ہنسی کی کیا بات ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ بوڑھی خاتون ذرا برہم ہوئی اور دھڑلے سے بولی، نانا نانا نانا، تم اتنی محبت سے نانا کہتی ہو اور تمہارے اصل نانا نے کبھی تمہیں ٹپ نہیں دی۔ میں تمہاری پردادی ہوں، میں نے تک تمہیں ٹپس دی ہیں۔ شمائل ششدر رہ گئی۔ ہیں کیا؟ مسز مہدی بولی، اپنی ڈیلی رینکنگ دیکھو، میں اس میں چوتھے نمبر پر ہوں۔ میں تو یوں ہی تفریحاً تمہیں ہزاروں ڈالر بھیج دیتی ہوں اور تمہارا حقیقی نانا تمہاری سپورٹ کو آتا بھی نہیں۔ شمائل اب تو سمجھ آئی نا، چاہے تمہارا خاندانی نام سمتھ ہو، تم ہو تو ہماری ہی بچی۔ چلو اچھا سا نام بدل لیتے ہیں، ٹھیک؟ پروین مسز مہدی کو ہمیشہ سے شمائل کے ساتھ سمتھ ہونے سے چڑ رہی۔ آج انہیں بہانہ مل گیا تھا کہ بچی کا دل موڑا جائے۔ پروین ہولے سے ہنسی اور شمائل کی طرف دیکھ کر بولی، پر دادی کی بات مانو، ساری رقم نانا کو واپس بھی کر دو اور یہ بھی لکھ دو کہ آئندہ وہ تمہیں کچھ نہ بھیجا کریں۔ شمائل نے پلکیں جھپکائیں، ٹھیک ہے۔ مسز مہدی یہ سن کر چونک گئیں۔ رک جاؤ، تم نے کیا کہا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسپانسر نانا ہی اصل نانا ہے؟ شمائل کے ان الفاظ نے مسز مہدی کو مزید حیران کر دیا۔ کیا؟ شمائل نے ایک ایک لفظ چبا کر وضاحت دی۔ نانا ہی اسپانسر نانا ہے، اس لیے تو انہوں نے مجھے اتنے سارے تحفے دیے۔ پر دادی، کیا اب میں نانا کے دیے ہوئے تحفے بھی نہیں رکھ سکتی؟ چھوٹی سی بچی نے سنجیدگی سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ بالکل حارث جیسا تھا مگر آنکھوں میں شرارت اور ذہانت چمک رہی تھی۔ اس نے سر کج کیا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ مسز مہدی کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ ان کا مقصد کبھی ایان کو کمتر دکھانا نہیں تھا مگر شمائل ہمیشہ ان سے زیادہ اپنے نانا کے قریب رہی، یہاں تک کہ جب وہ آن لائن کسی کو بات کرتی تو جس انداز سے نانا کہتی تھی وہ لہجہ خود ان کے دل میں خلش چھوڑ جاتا۔ وہ اس کی حقیقی پردادی تھی، پھر بھی کیا ایک فرضی نانا سے کم تھی؟ بے ساختہ ان کے منہ سے وہ سخت باتیں نکل گئی تھیں تاکہ شمائل کا دل اپنی طرف موڑ سکیں، مگر اب بات الٹی پڑ گئی۔ انہوں نے گھبرا کر جلدی سے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایان تمہارے نانا ہیں اور تمہارا خاندانی نام سمتھ ہے، اس لیے جو کچھ وہ دیں وہ تمہارا ہی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہی تھی، شمائل خوش ہو کر بولی، پر دادی، نانا تو میری رینکنگ میں نمبر 1 ہے۔ میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بھلے میرا نام سمتھ ہے مگر میں مہدیز فیملی کی بھی تو ہوں، تو کیا آپ بھی میری رینکنگ میں دوسرے نمبر تک آ سکتی ہیں؟ اگر پہلے نمبر پر نہیں جا سکتی تو دوسرے پر ہی آ جائیں۔ مسز مہدی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے مگر جلدی سے بولی، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ابھی جا کر تمہاری رینکنگ میں پہلے نمبر پر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئیں۔ ولا سے باہر آتے ہی فینی مسکرا دی، دیکھیے، آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ کمپنی کی ذمہ داری پروین کو سونپ دینی ہے مگر ہر بار فکر بھی آپ ہی کو ہوتی ہے۔ اصل میں شمائل اور پروین دونوں ہماری توقع سے زیادہ بہتر ہیں۔ مسز مہدی نے ٹھنڈی سانس لی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پروین جس گھرانے میں پلی بڑھی وہ کچھ خاص نہیں تھا۔ سنا ہے کہ وہ کبھی اسکول بھی باقاعدہ نہیں گئی۔ یہ سوچ کر دل گھبرا جاتا ہے، خاص طور پر شمائل کو دیکھو، حارث کے مقابلے میں کتنی کمزور ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں، سارا دن گیمز کھیلتی رہتی ہے، بالکل اس چسٹی لڑکے کی طرح۔ یوں ہی چلی تو بڑی ہو کر کچھ نہیں بنے گی۔ حارث اس لیے سنجیدہ ہے کیونکہ وہ ثالث کے ساتھ پلا بڑھا۔ جب ثالث کا ذکر آیا تو مسز مہدی کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ کاش ثالث ہوتا تو وہ شمائل اور زینڈر دونوں کی عادتیں درست کر دیتا، مگر اب جب وہ نہیں ہے تو پروین بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ کیا وہ بس روز انہیں سلائے گی؟ فینی نے خاموشی سے آ بھری، چاہے مسز مہدی کو کتنا ہی اعتراض کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی بولی، در حقیقت پروین بہت ذہین ہے، چاہے وہ بظاہر سستی دکھائے مگر پھر بھی طب میں ماہر بن گئی، اگر تھوڑی سی محنت کرے تو شاید ثالث سے بھی کم نہیں۔ فینی نے تائید میں سر ہلایا، جی مس سمتھ واقعی کمال کی سمجھ رکھتی ہیں۔
دیکھیں کمپنی کے تمام معاملات انہوں نے کیسے سنبھال لیے، نہ کوئی بڑی غلطی ہوئی نہ کوئی بحران۔ مسز مہدی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں شاید میں ہی زیادہ سوچ لیتی ہوں، میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ وہ کچھ نہیں کر پائے گی، مگر حقیقت میں وہ بہت قابل ہے۔ اس کے پیچھے اسمتھ خاندان کا سہارا ہے، اب اسے کسی بوڑھی عورت کے مشورے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں بس اتنا کر سکتی ہوں کہ اسے روز صبح جگا دوں تاکہ وہ ورزش کرے اور کم سوئے۔ دیکھو اس کی حالت، اتنی نیند لے گی تو بدن برباد ہو جائے گا۔ کل سے ہم اسے باقاعدہ ورزش کروائیں گے۔ فینی نے مسکرا کر کہا، آپ واقعی نرم دل ہیں مسز مہدی، آپ فکر تو پروین کی صحت کی کرتی ہیں مگر ہمیشہ کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ مسز مہدی نے کچھ نہ کہا اور آہستہ آہستہ فینی کے ساتھ آگے بڑھ گئیں۔ میں اس کے کام میں دخل نہیں دے سکتی، بس اس کی روزمرہ عادات تھوڑی درست کر دوں تو یہی کافی ہے۔ فینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے ٹھیک کہا، مس پروین تو بیچاری بچپن سے محرومیوں میں پلی ہیں، نہ ماں تھی نہ پیار۔ سنا ہے چھوٹی عمر میں اکثر کمرے میں بند رکھی جاتی تھیں، شاید اسی لیے اسے سونا اچھا لگتا ہے۔ آخر نیند ہی تو وقت گزارنے کا آسان طریقہ ہے۔ ایان ایک باپ ہیں، وہ کبھی اپنی بیٹی کو سست نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کوئی اس کی عادت پر اعتراض نہیں کرتا، مگر شاید وہ خود نہیں جانتی کہ یہ رویہ کتنا نقصان دہ ہے۔ مسز مہدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ فینی نے بات بڑھائی، خوش قسمتی سے وہ آپ سے ملی، اب تو آپ اسے اپنی پوتی کی طرح چاہتی ہیں۔ سچ کہوں تو آپ ماریسا سے بھی زیادہ خیال نوری کا رکھتی ہیں۔ بوڑھی خاتون کے چہرے پر اطمینان ابھرا۔ کیا کروں، اس کی ماں نہیں ہے، گھر کے بزرگ بھی مداخلت نہیں کرتے، کچھ باتیں تو مجھے ہی کہنا پڑتی ہیں۔ اسی دوران ان دونوں کے سامنے ایک لمبی قامت والی خاتون سفید کوٹ پہنے چلی آ رہی تھی۔ وہ بظاہر سالس کے ولا کی طرف جا رہی تھی۔ مسز مہدی رک گئیں۔ ارے یہ تو للی ہے، پروین کے ساتھ کام کرتی ہے نا؟ للی نے رک کر ادب سے کہا۔ ہیلو مسز مہدی۔ مسز مہدی نے بھویں سکیڑ لیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ للی نے مسکرا کر جواب دیا، میں باس کی طبیعت چیک کرنے آئی ہوں۔ مسز مہدی نے فوراً جوش سے کہا، ہاں ہاں جا کر دیکھو تو، وہ بالکل بے جان لگ رہی ہے، یقیناً 10 گھنٹے سوتی ہے۔ یہ سب زیادہ سونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ للی نے فوراً سر ہلایا، جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں پچھلے دنوں باس کو کیا ہوا ہے، وہ دن میں 10 گھنٹے سو رہی ہیں، یہ ان کی صحت کے لیے واقعی بہت برا ہے۔ مسز مہدی بولی، بالکل، اسی لیے اسے ورزش کرنی چاہیے، وہ سوتی بہت۔ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی للی نے جلدی سے کہا، جی ہاں، آپ بہت درست فرما رہی ہیں، وہ بہت کم سوتی ہیں۔ مسز مہدی، کیا